और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों बहनों और छोटे बुजुर्गों, मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ, मशहूर हूँ आज के दिन के लिए, आप सबों की ज़िंदगी के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए भी, कि खुदावंद ने अपने सारे बाल बच्चों के साथ हमें ये मौका फराहम किया है, उसकी हजूरी में आकर उसको धन्यवाद कहा जाए, उसको मुबारक कहा जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सारे बच्चों का भी, उन सारे ख़ानदानों का भी, अहले कलीसिया का भी, जिन्होंने इस बीमारी में मेरे लिए दुआगो थे और गले का इन्फेक्शन था और काफ़ी स्वेर था, जिसकी वजह से बुखार भी होता रहा। और लेकिन कल से जो है पूरे हफ्ता एक मेडिसिन जो है इस्तेमाल करते हुए खुदावंद ने, आपकी दुआएं भी थीं, दुआइयाँ भी थीं, तो सभी ने अपना काम किया। और कल मैं ज़्यादा जो उठा हूँ, मेरे वालिद साहब घर में हैं, तो वो भी एक मेरे लिए ज़्यादा खुशी का बाइस रहा। तो इन सारी बातों के लिए खुदावंद के नाम के लिए हम ताली बजाएंगे। आइए हम खड़े हों इंजील मुक़द्दस की तिलावत के लिए। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 21वां बाब, बल्कि उसका 20वां बाब निकालिएगा, उसकी 24वीं आयत से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 20वां बाब, उसकी 24वीं आयत। मगर उन 12 में से एक शख्स, यानी तोबा जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास बढ़ाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मगर वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। इंजील मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। तशरीफ़ रखिए। आज थोड़ी देर के लिए अपनी सारी तवज्जो हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे और आज से हम एक ख़ास मज़मून पर बातचीत करेंगे। हमने बड़े जोशो खरोश से ईस्टर को मनाया और ईस्टर की सारी खुशियों को चर्चिस के अंदर, ख़ानदानों के अंदर हमने मनाया। लेकिन क्या सवाल ये है कि ईस्टर के अयाम, ईस्टर के दिन ख़त्म हो गए? हाँ जी। अब जो है मैं शुरू से आपको चीज़ों को सिखा रहा हूँ। लेंट के बाद अब कौन सा सीज़न शुरू हो गया जी? ईस्टर सीज़न अब शुरू हो गया। ईस्टर संडे मनाने के बाद हम ईस्टर सीज़न का आगाज़ करते हैं और ईस्टर सीज़न कितने दिनों तक है? 40 दिन है। कुछ ट्रेडिशन कलीसियाएँ इसको 50 दिनों तक कहती हैं, ईद पेंतिकोस्त तक, और कुछ कलीसियाएँ 40 दिनों तक इन दिनों को मनाती हैं। अब इन दिनों में, इन 40 दिनों में कलीसिया किन चीज़ों पर ध्यान करती है? इसको कहते हैं पोस्ट रेजरेक्शन डेज, मसीह के जी उठने के बाद के दिन।
کہ وہ جی اٹھنے کے بعد کہاں کہاں پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے اور وہ کیا کیا باتیں کرتا ہے ان کے ساتھ، اپنا جلالی بدن ان کے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ان تمام ظہورات میں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا۔ 40 دن وہ اپنے شاگردوں کو ملتا رہا۔ اب کیا وجہ تھی، کیوں ملتا رہا؟ جو لکھ رہے ہیں 12 ایسے مقامات تھے جہاں مسیح خدا میں ملتا رہا، 12 جگہیں تھیں۔ سب سے پہلے وہ عورتوں کو ملا، اس کے بعد وہ مریم مگدلینی کو ملا، پھر اماؤس کی راہ پر بھائی صاحب نے ایک دن وہ کلام سنایا، اماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں کو ملا، پھر پطرس پر ظاہر ہوا، 10 شاگردوں پر ظاہر ہوا، پھر 11 پر ظاہر ہوا ہے، پھر 7 شاگردوں پر ظاہر ہوا، پھر گلیل کے پہاڑ پر 11 شاگردوں پر پھر سے ظاہر ہوا، متتیہ سمیت پھر 12 شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ 500 سے زیادہ، آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے پڑھا کہ پھر 500 سے زیادہ پر بھی وہ ظاہر ہوتا رہا، اور پھر سب رسولوں پر جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو ان سارے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، بعد میں کوئی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 12 ایسے مقامات جہاں مسیح خداوند جی اٹھنے کے بعد ملتا رہا، اور اس کا مقصد کیا تھا ملنے کا؟ تو بتا سکتا ہے کیوں وہ اپنے شاگردوں کو ملتا رہا؟ اوکے جی، پہلی بات ہے کہ وہ جان سکے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہے۔ اگلی بات، پیشن گوئیاں پوری ہوں، شاگردوں کو ملنا اس لیے ضروری۔ اچھا جی، اور کوئی؟ ایمان کو مضبوط کرنا، ویری گڈ۔ زندگی اور موت دونوں پر۔ اب سب کے جواب بڑے ٹھیک ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے، اپنے جلالی بدن کا اظہار تھا، جلالی بدن کا اظہار۔ سب سے پہلے جلالی بدن نہیں تھا بلکہ بشری بدن تھا، اب جو ہے جلالی بدن ہے، جو وقت کی قید سے باہر ہے، جو حدوں کی قید سے باہر ہے، جو بالا خانہ میں دروازہ بند ہونے میں بھی چلا جاتا ہے، وہ اب وہ اس جلالی بدن کو اپنے شاگردوں پر، تمام ایمانداروں پر ظاہر کرتا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا جلالی بدن اپنے شاگردوں پر ظاہر کرے۔ جو جلالی بدن ہے یہ لامحدود ہے، اب وہ دیوار کے پار بھی چلا جائے گا، اس کو کہتے ہیں جلالی بدن۔ پھر دوسرا بڑا مقصد اور ریزن یہ تھا کہ خدا کی بادشاہی کی باتیں ان کے ساتھ اور کر سکے، ان کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکے۔ وہ جو ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، مایوسی میں تھے، خدا ان کو دلیری دینے کے لیے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے وہ آج ان سے ملتا ہے، یہ 40 دن باتیں کرتا ہے۔ آج جس ظہور پر بات کریں گے، ہم 12 کے 12 ظہور تو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ہم جس ظہور پر بات چیت کریں گے آج، وہ ہوگا مقدس توما کے ساتھ اس کی ملاقات۔ کس کے ساتھ جی؟ مقدس توما کے ساتھ ملاقات۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن پر غور کریں، آج کے حوالہ پر غور کریں، آج کلیسیا کے پاس مقدس توما کے لیے کیا تعلیم موجود ہے؟ مقدس توما کو کیا کہتے ہیں جی؟ توام کہتے ہیں۔ آج کلیسیا کس بڑے لقب سے ان کو جانتی ہے؟ رسول، ہاں، نہ صرف رسول ہند بلکہ رسول پاک و ہند کہہ کے پاکستان میں بھی آئے نا، رسول پاک و ہند کہتے ہیں، برے صغیر کا رسول کہتے ہیں، برے صغیر رسول کہا جاتا ہے۔ اور نام جو ہے توما، جسے توام کہتے ہیں، توام کا مطلب ہے ٹوینز، جڑوا،
جسے تمام کہتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل میں ہمیں دوسرا نام بھی ملتا ہے، دیدمس کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہ دونوں نام ایک یونانی ہے اور ایک عبرانی ہے، ٹھیک ہے، نام میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ ٹوئنز ہے، تمام۔ یہ خداوند کے شاگردوں میں سے ایک ہے۔ ہم ان کی زندگی میں زیادہ نہیں زندگی کے بارے میں جانتے، لیکن جتنا جانتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، نہ ڈر تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب لازر کا واقعہ ہوتا ہے، اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو یہ شاگرد اور یسوع مسیح ایک جگہ پر جمع ہے، اور مسیح خداوند پر تک یہ خبر پہنچتی ہے تو صرف ایک ہی شاگرد کہتا ہے، اور اس کا نام توما تھا، کہتا ہے کہ آؤ ہم اس کے ساتھ یہودیہ میں چلیں اور مرے، کیونکہ شاگردوں کو اور یسوع کو لوگ ڈھونڈ رہے تھے مارنے کے لیے، اس لیے یہ اکیلا ہی کہتا ہے۔ سارے شاگرد ڈرپوک تھے، وہ نہیں تھے جا رہے، لیکن صرف توما کہتا ہے کہ آؤ ہم اس کے ساتھ چلیں اور مریں۔ وہ مرنے کے لیے تیار تھا۔ پینتیکوست کے بعد انہوں نے منادی کی، پارتھیوں میں، مادیوں میں، فارسیوں میں انہوں نے منادی کی، اور منادی کرتے کرتے سن 52 میں کیرلا کے مقام پر ہی، جو انڈیا میں کیرلا کے مقام پر وہ آ کر انہوں نے منادی کو شروع کیا۔ اسی طرح ہندوستان کے علاوہ پاکستان میں ٹیکسلا کے مقام پر آ کر انہوں نے خدمت کی، اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ فادر آسی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ابو جی یہ گجرانوالا، وہاں سے وہ گزرے اپنے گڈے پر، گجرانوالا جی ٹی روڈ میں سے وہ وہاں سے گزرے، آگے سیالکوٹ تک گئے، اور سیالکوٹ میں یہاں سے کئیوں نے وزٹ کیا ہوگا، زیارت گاہ ہے وہاں پر، تو وہاں انہوں نے خدمت کی۔ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے کلیسیائیں قائم کی، گرجا گھر تعمیر کیے انہوں نے، اور انڈیا کے شہنشاہ گنڈا فورس کے محل کو انہوں نے تعمیر کیا، بہت سا اس کا پیسہ لے لے کر غریبوں میں بھی بانٹ دیا۔ یہ ان کی خدمت تھی۔ پھر سن 72 میں نائلہ پور میں وہ شہید ہو گئے، نائلہ پور میں ان کو شہید کیا گیا، اور یوں ایک کیتھولک پوپ نے 1977 میں ان کو رسول پاک و ہند قرار دیا۔ یہ ہے جی مقدس پولس توما کے بارے میں ہمارے پاس سے ان کی خدمات، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی خدمت نہ ہو پاتی جب تک وہ یسوع کے میخوں کو دیکھ نہ لے۔ اتنا بڑا ایمان، اتنی بڑی خدمت نہ قائم ہو پاتی، اور یہ شاید اس کا اتنا کہنا کہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں، میں یقین نہ کروں گا، اتنا کہنا باقی شاگردوں کے ایمان کی بھی مضبوطی کا باعث بنا۔ دوجے بھی پاویں شک چ بیٹھے ہوں، کیوں جی بھائی صاحب، اتنا کہنا باقیوں کے لیے بھی باہر نکلنے اور ہمت کرنے کی بات تھی۔ آئیے تھوڑا غور کرتے ہیں کہ توما ہے کہاں تھا کہ جب پہلی دفعہ مسیح ظاہر ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ توما اتنا، جیسے ہم نے کہا کہ وہ نہ ڈر تھا، تو وہ باہر ہی بجائے کہ باقیوں کی طرح ڈر کے چھپا ہو، وہ باہر ہی پھر رہا تھا کہ مینوں پھڑ رہے ہیں۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب سے مسیح خداوند صلیب پر موا تھا وہ اس گروپ کا حصہ نہیں تھا، پھر جا کر وہ واپس آیا۔ یہ مفسرین کے بارے میں ان کی رائے ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ مسیح خداوند اس بالا خانہ میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی عام سلامتی نہیں ہے، یہ سلامتی، اس کے لیے لفظ شالوم استعمال ہوا ہے، اور یہ ایسی باطنی سلامتی ہے جو مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو دیتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، مطلب تم میں باطنی خوشی نصیب، دلی خوشی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو جب ہم سلام کہتے ہیں تو تم پر سلامتی ہو، تم پر خداوند کی سلامتی ہو۔ اور ان دنوں کلیسیائیں کس طرح سلام، تم پر زندہ مسیح کی سلامتی ہے، ایسے بھی کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی، تم پر زندہ مسیح کی، کیونکہ جی اٹھنے کے بعد اس کی سلامتی کا جو ہے وہ انداز ہی بدل گیا، وہ اب جلالی مسیح کی سلامتی تھی۔
کہتے ہیں کہ توما رسول کی فطرت ایسی تھی کہ وہ ایکسپیریمنٹل شخص تھا، جب تک کسی بات کی تحقیق نہ کر لے وہ یقین نہیں کر پاتا۔ اس لیے جب جلالی بدن کے ساتھ زندہ مسیح کی سلامتی کے ساتھ جب مسیح داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ توما کو ہی ڈھونڈتا ہے، سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ توما تو دیکھ، اور کسی سے مخاطب نہیں ہوتا۔ اور اس سے ہم ایک بات یہ سیکھتے ہیں کہ یسوع جو علیم کل ہے، جو سارا علم رکھتا ہے، ساری باتیں اپنے اندر جانکاری رکھتا ہے، اس نے آ کر توما سے پوچھا، آج وہ مجھے اور آپ کو بھی پوچھتا ہے کہ جو بھی پیچیدگیاں ہیں، جتنے بھی سوال ہیں ہمارے اندر، جتنے بھی شک ہیں وہ ہمارے اندر، وہ سب سے پہلے میرے پاس آپ کے پاس آ جاتا ہے تو وہ سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے توما کو سوال کا جواب دینے آ گئے کہ تو کیوں شک میں رہے۔ ہم نے تصاویر دیکھی ہیں، بہت سارے کیلنڈرز بنے ہیں، اور کیلنڈرز میں دکھایا گیا ہے کہ جی توما نے انگلی اس کے زخموں کے اندر ڈالی ہے، لیکن بائبل مقدس کے آج کے ٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں، ابھی بھی کھول کے دیکھ لیں، وہاں پر لکھا نہیں کہ اس نے انگلی ڈالی، بلکہ جب مسیح خداوند نے اسے دعوت دے دی، اس کے شک کو دور کرنے کے لیے کہہ دیا، تو اس کے منہ سے بڑا ریولیشن، بڑا مکاشفہ وہ نکلا ہے، اور وہ یہ مکاشفہ ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ ایک بڑا مکاشفہ تھا جو آج تک نہ پطرس نے کیا تھا، نہ نتانیل نے، جو کھجور کے انجیر کے نیچے تھا۔ دو بڑے جو ہیں وہ وہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں اقرار کیے گئے، ان میں سے سب سے بڑا اقرار جو تھا یہ توما نے آج کیا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو سب سے پہلا ابتدائی کلیسیا میں عقیدہ ملا، وہ اتنا ہی تھا، پہلی لائن کا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یسوع کی الوہیت کو جانا گیا ہے، خدا بھی اور خداوند بھی کہا گیا ہے، اس لیے یہ پہلا وہ عقیدہ ہے جو توما نے کہا ہے۔ پطرس نے کیا اقرار کیا تھا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا۔ اچھا، نتانیل نے کیا کیا جی؟ بھائی صاحب رہنمائی کریں گے۔ ہاں، یہ سچا اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں۔ یہ دونوں کے دونوں اقرار زمینی تھے۔ زندہ خدا کا مسیح ہے، یہ بھی بشری اقرار تھا، اور جو ہے کہ تو اسرائیل کا ایک سچا اسرائیلی ہے، یہ بھی جو تھا وہ زمینی تھا۔ لیکن اے میرے خدا، مائی لارڈ اینڈ مائی گاڈ، یہ اس کی الہی ذات کا اقرار تھا۔ اب یسوع مسیح خداوند کہہ کر ہمیں پکارنا چاہیے، اور خداوند نے جو آخر میں بات کی، مبارک ہے۔ یہاں پر مبارک بادیوں کی دوبارہ ایک شکل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور بغیر دیکھے ایمان کی آج کے ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آج کے ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کے تجسم پر، جو اس کے مرنے پر، اس کے زندہ ہونے پر، اس کے صعود فرما جانے پر، اور پھر اس کے جلالی بدن پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ مبارک ہے۔ آج میں اور آپ جو 5 ایمان کی بڑی شکوں پر ایمان لاتے ہیں، اور 5 کون ہیں جی؟ کون سی ہیں 5 جو میں ہمیشہ پڑھا دیتا ہوں، یاد کرواتا ہوں؟ ہے جی اس کا تجسم، ہاں جی شروع، جی اٹھنا، اس کا مرنا، اس کا آسمان پر جانا، اور دوبارہ پھر اپنی کلیسیا کو لے کر جانا، اس کی آمد ثانی۔ یہ 5 بڑی شکیں جس پر آج کلیسیا ایمان رکھتی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ مبارک ہیں۔ ہم شکر کریں گے مقدس توما کی زندگی کے لیے، اور اس بڑے ایمان کے لیے جو اس نے کلیسیا کو دے دیا۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا،
آج ایشیائی کلیسیاں اس کے ایمان کی بشارت کو، اس کی خدمت کو یاد کرتی ہے، اور اپنے ایمانوں کو بھی ہم تھامے رکھیں گے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں گے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔